बीवी के मरने के बाद शमसा के बाप ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ से भी 2 बेटियां पैदा हो गईं। सौतेली माँ ने शमसा को नौकरानी बनाकर रख लिया और इसकी बेटियां सारा दिन कोई काम ना करतीं। काली रंगत की वजह से शमसा का कहीं रिश्ता ना हो पा रहा था कि एक दिन सौतेली माँ ने अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर शमसा को दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया और बेटियों के साथ जश्न मनाने लगी कि मनहूस से जान छूट गई। शमसा दुल्हन बनी बेड पर डर से कांप रही थी कि अचानक दूल्हे ने घूंघट उठाया तो वो सारी रात अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए रोती रही थी। जब भी एक पल को इसकी आंख लगने लगती तो एक बार फिर भयानक ख्वाब इसकी नींद को आंखों से छीन लेता। वो हड़बड़ाकर उठ बैठती और एक बार फिर अपनी मरहूम माँ की तस्वीर को सीने से लगा लेती। इसने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। बस कुछ ही देर बाद सुबह होने वाली थी और फिर इसके अब्बा दूसरे शहर अपनी नई बीवी लाने के लिए जाने वाले थे। ये सोच सोच कर ही वो पिछली कई रातों से सो नहीं पाई थी। आज एक बार फिर वो अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाए फूट फूट कर रोती रही। रो रो कर इसकी आंखें सूज चुकी थीं, मगर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसने एक बार फिर अपनी माँ को देखा जो तस्वीर में खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो सरगोशी नुमा अंदाज में कहने लगी कि अम्मा, तुम क्यों छोड़कर चली गई? एक बार भी ना सोचा कि मेरा क्या होगा? अब देखो ना, अब्बा दूसरी शादी करने वाले हैं। नई माँ आएगी, न जाने मेरे साथ कैसा सलूक करेगी। अब्बा तो वैसे भी मुझसे कम ही बोलता है, वो तो नई शादी से बड़ा ही खुश है। आज नए कपड़े भी लाया है जो पहन कर कल वो दूसरी शादी करने के लिए जाएगा। मैंने अब्बा को कहा भी कि अब्बा दूसरी शादी ना करो, सौतेली माँ मुझ पर जुल्म करेगी, वो मुझे कभी भी नहीं अपनाएगी। मगर अब्बा ना माना, मुझे बहुत डर लग रहा है। शमसा यूं ही सरगोशियाँ करती सिसक कर माँ से बातें कर रही थी, मगर इसकी माँ तो आज से 3-4 माह पहले वफात पा चुकी थी। वो कोई उम्र रसीदा खातून ना थी, बल्कि एक जवान जहाँ खातून थी। दरअसल इसके गुर्दे ख़त्म हो चुके थे। जब तक खबर मिली बहुत देर हो चुकी थी। शमसा का बाप भी कुछ खास परवाह नहीं करने वाला था। पैसों के मामले में तो वैसे ही वो ज़रा कंजूस तबीयत का था। कहने लगा कि जो होना था हो गया, तुम्हारी मौत ऐसे ही लिखी होगी। यूं चंद ही हफ्तों बाद शमसा की माँ वफात पा गई। इसके अब्बा की आंख से तो बराए नाम भी एक आंसू तक न गिरा था। यही कहता कि इसी में ही मसलियत होगी। खुदा की चीज़ थी, खुदा के पास चली गई, अब रोने का क्या फ़ायदा। शमसा की माँ की वफ़ात को चंद रोज़ ही गुजरे थे कि शमसा के बाप को दूसरी शादी करने का शौक़ चढ़ा। वो अगले ही दिन से रिश्ते वाली खाला को कहने लगा कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। बीवी आएगी तो घर के काम को संभाल लेगी। शमसा तो तड़प उठी थी, कहने लगी कि अब्बा, मैं घर के सारे कामकाज कर लूँगी। वो 14 साल की लड़की थी और पूरे घर को बाखूबी संभाल सकती थी। मगर शमसा का बाप तो शमसा को शुरू से ही कुछ खास ना समझता था। इसने चंद ही माह बाद एक लड़की ढूंढ ली और फिर निकाह का दिन फिक्स हो गया। उस रोज़ शमसा अब्बा के पैरों में गिरकर आखिरी बार मिन्नत समाजत भी करने लगी कि अब्बा, अगर वो अम्मा आ गई तो तुम तो मुझे भूल ही जाओगे। फिर भला कहाँ तुझे मैं याद रहूँगी कि तुम्हारी एक बेटी शमसा भी है। तो शमसा का बाप बोला कि पागल, तू मेरी बड़ी और इकलौती बेटी है, जो तेरा मकाम है इस मकाम तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। इसने ऐसे ही कई दिलासे शमसा को दिए थे जो कि सवाए पानी के बुलबुले के और कुछ भी ना थे। आखिर निकाह का दिन भी आ गया। शमसा का बाप बड़ा ही खुश था। वो गया और अपनी दूसरी बीवी को रुखसत करके घर ले आया। शाम का वक्त था जब शमसा का बाप अपनी दूसरी बीवी के साथ घर में दाखिल हुआ। शमसा ने देखा तो एक पल को वो रश करती रह गई, क्योंकि इसकी दूसरी माँ बेतहाशा खूबसूरत थी। इसके चेहरे से तो नज़र हटाए नहीं हटती थी। इसका वालिद तो अपनी दूसरी बीवी पर सदके वारी जा रहा था, जबकि वहीं शमसा एक बार फिर अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगी। सांवली और वाजबी सी शक्लो सूरत की औरत थी। शमसा भी अपनी माँ पर ही गई थी। सांवली और वाजबी सी शक्ल, इसमें कशिश नाम की ज़रा भी कोई चीज़ ना थी। सौतेली माँ ने घर में कदम रखा तो एक उचाट सी नज़र शमसा पर डाली और फिर इसके बाप के बाजू में बाजू डाले कमरे की जानिब चली गई। शमसा सर झुकाए वापस अपने कमरे में आ चुकी थी। अगले ही रोज़ से घर का नक्शा ही बदल चुका था। इसके वालिद तो सिर्फ अपनी दूसरी बीवी के ही होकर रह चुके थे। शायद इतनी खूबसूरत बीवी पाकर वो अपनी बेटी तक को भूल चुके थे। पहले जो वो ज़रा नरमी से बात कर लिया करते थे, अब वो भी इन्हें गवारा ना था। शमसा अगर कुछ कह देती तो झिड़क दिया करते। शुरू शुरू में तो घर की सारी जिम्मेदारी सौतेली माँ ने ही संभाली थी।
وہ گھر کے کام کر کے ساری ذمہ داریاں اٹھا کر اپنے شوہر کا دل جیتنے لگی۔ وہیں شمسا اسکول جاتی اور اسکول کے بعد واپس گھر آ جاتی، پھر شام کے کاموں میں اپنی سوتیلی ماں کا ہاتھ بٹا دیا کرتی۔ ایک روز سوتیلی ماں کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو خبر ملی کہ وہ حاملہ ہے۔ اس روز شمسا کا باپ بڑا ہی خوش تھا، مگر ساتھ ہی پورے گھر کی ذمہ داری شمسا پر آ گئی۔ شمسا کا باپ اسے کہنے لگا کہ بیٹا، تیری ماں کی طبیعت اب خراب رہتی ہے، اس لیے اب گھر کے سارے کام تو خود ہی کیا کرے گی۔ بہتر ہے کہ فی الحال اسکول جانا بند کر دے، جب تیری اماں کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر جاتی رہنا۔ ابا کی بات سن کر شمسا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے اسکول جانا بند کر دیا تھا اور پھر دوبارہ کبھی اس نے اسکول کا منہ تک نہ دیکھا۔ سوتیلی ماں کے تو انداز ہی نرالے ہو چکے تھے۔ وہ اب شمسا پر حکم چلانے لگی تھی۔ ذرا سا کام غلط ہوتا تو اسے جھڑک دیتی اور کہتی کہ ٹھیک ٹھیک کام کرو، جو میں کہوں وہی کرو، ورنہ تمہارے ابا کو تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ تم تو جانتی ہو وہ میرے آگے دوسرا حرف نہیں کہتے۔ شمسا والد سے بڑا ڈرتی تھی، خاموشی سے گھر کے کام کرتی رہتی۔ سارا دن کام کر کے تھکی ہاری بستر پر لیٹتی تو وجود درد سے چور ہوتا، مگر شکایت کرتی بھی تو کس سے؟ اپنی ماں کی تصویر سینے سے لگا کر بس روتی ہی رہتی۔ کچھ عرصے بعد سوتیلی ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ شمسا چھوٹی بہن کو دیکھ کر بڑی ہی خوش ہوئی۔ جب اٹھانے کے لیے اس کے پاس گئی تو سوتیلی ماں نے ہاتھ لگانے سے منع کر دیا، کہنے لگی کہ ابھی یہ بچی ہے، تم اسے گرا دو گی۔ یوں اس نے اپنی بچیوں کو ہاتھ تک لگانے نہ دیا۔ شمسا کا باپ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنی دوسری بیٹی کے لیے لاتا رہتا، مگر شمسا کو آج تک کچھ بھی لا کر نہ دیا۔ شمسا حسرت سے اپنے باپ کو دیکھتی رہتی، جو اپنی چھوٹی بچیوں سے محبت کرتا، ان کے لاڈ اٹھاتا۔ سوتیلی ماں نے 2 بچیوں کو جنم دیا تھا اور دونوں ہی اس کے باپ کی لاڈلیاں تھیں، جبکہ شمسا تو کسی کھاتے میں ہی نہ آتی تھی۔ اگر ضد کر کے اپنے والد سے کچھ مانگ بھی لیتی تو والد آگے سے جھڑک دیا کرتا۔ ایک روز سوتیلی ماں نہانے کے لیے گئی تھی اور چھوٹی بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ شمسا اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اچانک اسے رونے کی آواز آئی۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن بے تحاشا رو رہی تھی۔ شمسا کھانا وہیں چھوڑ کر بھاگ کر کمرے میں آئی تو سامنے سوتیلی بڑی بہن نے سب سے چھوٹی بہن کو بستر سے گرا دیا تھا اور اب اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ منظر شمسا نے دیکھا تو دوڑ کر اندر آئی اور چھوٹی بہن کو اٹھا لیا، پھر ڈانٹنے لگی کہ تم نے اسے کیوں گرایا، اسے چوٹ لگ سکتی تھی۔ ڈانٹ کھا کر وہ رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر باتھ روم سے فوراً سوتیلی ماں نکلی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا، میری بچیوں کو کیوں رلا رہی ہو؟ تو تبھی بڑی بیٹی فوراً روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں دیکھو نا، شمسا باجی نے ہمیں مارا ہے۔ وہ کمرے میں آئیں اور چھوٹی گڑیا کو فرش پر گرا دیا۔ میں جب اسے اٹھانے لگی تو مجھے بھی تھپڑ مار دیا۔ اتنا سننا تھا کہ سوتیلی ماں آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ شمسا کے منہ پر مارا اور پھر بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بچیوں پر ہاتھ اٹھانے کی، ڈائن منحوس کہیں کی۔ تو جیسی کلموہی کو تو مجھے کب کا اس گھر سے رفع دفع کر دینا چاہیے تھا۔ یہ تو میری ہی اچھائی ہے جو ابھی تک تمہیں اس گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اب تم میری ہی بچیوں پر ہاتھ اٹھاؤ گی۔ شمسا صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کسی نے اس کی سنی ہی نہیں۔ اسے مار کر کمرے سے نکال دیا گیا۔ رات کو اس کے والد گھر آئے تو سوتیلی ماں نے اسے بھی خوب بڑھا چڑھا کر شکایت لگائی، تو وہ بھی شمسا پر بھڑک اٹھا، اس پر ہاتھ تک اٹھانے سے گریز نہ کیا اور بولا اگر تم نے میری بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ شمسا بے قصور ہی سب کی ڈانٹ سہ چکی تھی۔ شمسا کو تو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کا باپ اس کا نہیں رہا۔ وہیں سوتیلی ماں نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر اب پوری طرح اس کے قابو میں آ چکا ہے تو اس نے نئے ہتھ کنڈے اپنانا شروع کر دیے۔ جان بوجھ کر جب اس کا شوہر گھر آتا تو جھوٹے الزامات لگا کر شمسا کو ڈانٹ پڑواتی رہتی اور پھر ایک روز کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم شمسا کی شادی کر دیں، کم از کم اس سے ہماری جان تو چھوٹے گی، ویسے بھی اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ شمسا کا باپ بھی فوراً کہہ اٹھا کہ بیگم جو تمہیں درست لگے وہی کرو، مجھے تو ان معاملات کی زیادہ خبر نہیں۔ اگلے ہی دن سے سوتیلی ماں نے شمسا کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے، مگر جو بھی شمسا کو دیکھتا تو فوراً انکار کر دیتا، کیونکہ شمسا انتہائی سانولی رنگت کی مالک تھی، اس میں کچھ بھی خاص نہ تھا۔ حالانکہ وہ ایک با اخلاق اور سلیقہ شعار لڑکی تھی، مگر لوگوں کو تو صرف چہرے سے غرض تھی۔ کئی رشتے یوں ہی ٹوٹتے چلے گئے اور یوں وہ مزید تنقید کا نشانہ بننے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی دوسری بہنیں بھی جوان ہو گئیں۔ وہ دونوں ہی اپنی ماں کی طرح بڑی ہی حسین اور پرکشش شخصیت کی مالک تھیں،
جبکہ ان کا کردار اور اخلاق بے تحاشا برا تھا۔ انہیں کسی سے بات کرنے کی تمیز تک نہ تھی، مگر اس کے باوجود لوگ انہیں پسند کرتے تھے کیونکہ وہ خوبصورت تھیں۔ شمسا کی عمر بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ چکی تھی، مگر ابھی تک اس کا رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ بات بات پر ذلت سن کر اب پتھر دل ہو چکی تھی۔ اس کی ماں ہر بار اسے کلموہی کالی اور نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے بلا کر ذلیل کیا کرتی تھی۔ شمسا کا دل اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ اس نے کئی بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، مگر پھر کچھ سوچ کر صبر کر جاتی کہ یہ زندگی تو اس کی حرام ہو چکی ہے، اگر خودکشی کر کے مرے گی تو اس کی اگلی زندگی بھی یوں ہی بے چینیوں اور عذاب میں گزر جائے گی۔ سوتیلی ماں ہر حال میں شمسا سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ کہنے لگی جب تک یہ شمسا نام کا سیاہ دھبا ہماری زندگیوں میں موجود ہے، ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ ہی نہیں سکتیں۔ اگلے ہی دن سے اس نے رشتے والی خالہ سے کہا کہ میں اپنی بڑی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا چاہتی ہوں، تو میری بڑی بیٹی کی تصویر دکھاؤ۔ جیسے ہی اس نے اپنی بڑی بیٹی کی تصویر لڑکے والوں کو دکھائی تو انہوں نے فوراً شادی کے لیے حامی بھر لی۔ یہ خبر جب شمسا کی سوتیلی ماں کو ملی تو وہ بڑی ہی خوش ہوئی۔ منگنی تک اور تمام تر رسم و رواج سب کچھ شمسا کی سوتیلی بہن کے ساتھ نبھائے گئے، مگر جب نکاح کا وقت آیا تو سوتیلی ماں نے دلہن بنا کر شمسا کو بٹھا دیا۔ شمسا بہت ڈر رہی تھی، احساس کمتری کا شکار تھی، شرمندہ تھی، اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، آپ ایسا کر تو رہی ہیں، لیکن جب سسرال والے ربیہ کی جگہ مجھے دیکھیں گے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، کہیں وہ مجھے اسی پل چھوڑ ہی نہ دیں۔ مگر شمسا کی سوتیلی ماں فوراً بولی کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمارا کام تمہیں بیاہ دینا ہے، اس کے بعد تم جیو یا مرو، اس سے ہمارا ذرا بھی سروکار نہیں، بس تم جیسے بوجھ کو سر سے اتار کر اپنے کندھے ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ اتنا سن کر تو جیسے شمسا کے لبوں پر کفل لگ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی کے سارے فیصلے اس کے لیے سوتیلی ماں نے کرنے ہیں، اور وہ تو جیسے ہر ظلم و ستم جھیلنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہے۔ نکاح کا وقت آیا تو اسے گھونگھٹ اڑا کر بٹھا دیا گیا۔ نکاح ہو چکا تھا اور شمسا کی رخصتی ہونے والی تھی۔ سبھی لوگ بار بار شمسا کا چہرہ دیکھنے کی فرمائش کر رہے تھے، مگر سوتیلی ماں کہنے لگی کہ ہمارے ہاں رسم ہے، دلہن کو سب سے پہلے شوہر ہی دیکھتا ہے، اس کے بعد ہی اگلے روز باقی رشتہ داروں کو دلہن دکھائی جاتی ہے۔ اسی رسم کے تحت شمسا کی رخصتی ہو گئی اور وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ دل تھا کہ سینہ چیر کر باہر گرنے کو تیار تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، دماغ میں کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر کچھ دیر بعد اس کا راز کھل گیا تو کیا ہوگا، زندگی تو پل بھر میں بدل کر رہ جائے گی، کہیں غصے میں آ کر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تو پھر، یہ سوچ کر ہی شمسا کی جان نکل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور اس کا دولہا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تو سوکھے پتے کی مانند کپ کپا رہی تھی، کیونکہ کچھ ہی لمحوں بعد اس کا راز فاش ہونے والا تھا۔ اس کا شوہر چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ شمسا دل ہی دل میں کئی دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی بڑا مسئلہ نہ بنے، ورنہ کیا ہوگا، وہ تو جیتے جی ہی مر جائے گی۔ اس نے جب گھونگھٹ سے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو شوہر کے قدموں کی طرف دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لڑکھڑا کر چل رہا ہو۔ لڑکھڑا کر چلتے ہوئے وہ بستر تک آیا تھا۔ اگلے ہی پل شمسا کے دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ اس کے دماغ میں کئی اندیشے ابھرے تھے۔ جس طرح وہ لڑکھڑا کر گرتا پڑتا ہوا بستر تک آیا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نشے میں دھت شخص چلتا ہوا آتا ہے، کہیں اس کی سوتیلی ماں نے اس کی شادی کسی برے شخص سے تو نہیں کروا دی تھی۔ یہ سوچ کر تو مزید ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اگلے ہی پل اس کے شوہر نے گلا کھنکارا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بستر پر یوں ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھا تھا جیسے کچھ ڈھونڈنا چاہ رہا ہو۔ شمسا سر جھکائے بیٹھی تھی، شوہر کے چہرے کی جانب دیکھنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ سلام دعا کے بعد اس کا شوہر آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، میں نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی جھوٹ پر مبنی چلے۔ شمسا نے نظر اٹھا کر گھونگھٹ سے ہی اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ اس کا شوہر کوئی بے حد زیادہ حسین نہیں تھا، بلکہ معمولی سی شکل و صورت کا مالک تھا، جو اس کے سامنے آنکھوں پر چشمہ لگائے بیٹھا تھا۔ شمسا نے بامشکل بولتے ہوئے کہا کہ جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگلے ہی پل اس کے شوہر نے اپنے ہاتھ شمسا کے ہاتھ کی طرف بڑھائے اور پھر اس کے گھونگھٹ کو ایک اندازے کے مطابق پکڑا اور پھر کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اتار دیا۔ شمسا تو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اسے لگا تھا کہ بس یہیں پر اس کی سانسیں اب رک جائیں گی۔
اس کے بعد تو وہ جی ہی نہ سکے گی۔ مگر اس نے جب دیکھا کہ بہت وقت ہو چکا ہے مگر ابھی تک شوہر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ شاید اس کا شوہر اتنی بدصورت لڑکی دیکھ کر شوق ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کا شوہر بولا اور کہنے لگا کہ بلا شبہ آپ بہت حسین ہوں گی، میں نے آپ کو من کی آنکھ سے دیکھ لیا ہے، آپ انتہائی شرم و حیا والی اور با کردار لڑکی ہیں، آپ کے بولنے کا انداز ہی مجھے آپ کے کردار کی گواہی دے گیا ہے۔ در حقیقت میں ایک فرد شناس شخص ہوں، انسان کے جملوں سے ہی اس کے اخلاق کا اندازہ لگا لیتا ہوں۔ شمسا نے نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا، وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کا شوہر کہنے لگا کہ دیکھو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری نظر کا مسئلہ ہے، جیسے ہی اندھیرا ہونے لگے میری نظر ختم ہو جاتی ہے، مجھے رات کے اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، میں صرف دن کی روشنی میں ہی دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے اس بیماری کا بہت علاج کروایا مگر ابھی تک کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل سکا۔ میں تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا، یقین مانو میں نے تمہیں تصویر میں بھی نہیں دیکھا، بس اپنے ماں باپ پر ہی اعتبار کیا اور ان سے کہا تھا کہ آپ میری زندگی میں میرے جیسے اخلاق کی لڑکی شامل کیجیے گا جو میری اس خامی کے ساتھ مجھے قبول کرے۔ جیسے جیسے شمسا کا شوہر بول رہا تھا، شمسا حیرت سے یک ٹک اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے تھے، اس کے شوہر کی تو رات کو نظر ہی چلی جاتی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی، اس کا شوہر اس کے سامنے خود کو کمتر سمجھ رہا تھا اور ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے وہ شمسا کا دل جیتنا چاہتا ہو۔ مگر شمسا نے اگلے ہی پل اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھا اور کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، مجھے آپ کی اس بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو خدا کی طرف سے ہے، اس کا علاج ممکن ہے اور ہو بھی جائے گا، اگر نہ بھی ہوا تو میں بھی زندگی کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ شمسا کے الفاظ اور میٹھے بول سن کر تو جیسے اس کا شوہر کھلسا گیا تھا، اس پر خود اعتمادی لوٹ آئی تھی۔ وہ شمسا کے بارے میں پوچھنے لگا مگر شمسا خاموش رہی، کہنے لگی کہ میں آپ کو ابھی اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، صبح جب آپ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھیں گے تبھی میں آپ کو اپنی اصلیت بتاؤں گی۔ یوں ساری رات وہ دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ شمسا کا شوہر اس سے اپنا من ہلکا کرتا رہا اور کہنے لگا کہ اسے گھر والے بے تحاشا ذلیل کیا کرتے تھے، طنز کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں دوسروں سے برا بھلا کہا کرتے تھے، حالانکہ میرے سگے بہن بھائیوں نے ہی میرے ساتھ وفا نہ کی، مجھے ہمیشہ برا سمجھا اور میرا مذاق اڑایا۔ وہ مجھے باہر کہیں نہیں لے کر جاتے تھے کہ رات کے وقت اگر تم اندھے ہو گئے تو ہم کہاں تمہاری لاٹھی بنے پھرتے رہیں گے۔ وہ یوں ہی کئی گھنٹوں تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اور شمسا بھی اپنے دل کا بوجھ اپنے شوہر کے سامنے ہلکا کرتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو شمسا اپنے شوہر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے شوہر نے جب شمسا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور کہنے لگا کہ تم تو اپنے اخلاق کی طرح ہی حسین ہو اور میری ہم پلہ ہو۔ اس پل شمسا نے اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ ہم وقت، حالات اور گھر والوں کو برا نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ہماری قسمت ہے، یہ تمہارا اور میرا نصیب بھی تھا جو آج ہم میاں بیوی کے روپ میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ تم میں تو کوئی بھی عیب نہیں، تم تو ہر عیب سے پاک ہو، تم تو موم کا دل رکھتی ہو اور میں تم جیسی لڑکی کو ہی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ شمسا تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گردن تک جا رہے تھے۔ وہ اپنے شوہر کے گلے لگ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ مدتوں بعد اسے کوئی اپنا ملا تھا۔ اپنی ماں کے بعد وہ پہلی بار کسی کی محبت پا کر یوں روئی تھی۔ جب وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو شمسا کی ساس اور نندیں اچھل پڑیں، کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ اس لڑکی کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تبھی شمسا کا شوہر فوراً بول اٹھا کہ اماں دراصل مجھے ربیہ نہیں بلکہ شمسا سے محبت تھی، اس لیے میں نے خود ہی اپنی ساس کو کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کی منجلی نہیں بلکہ بڑی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ ساس نے جب یہ سنا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگی کہ میں تو تیرے لیے خوبصورت بیوی لانا چاہتی تھی مگر تو اپنے جیسے ہی پسند کر کے لے آیا، خیر مجھے کیا، تیری زندگی تو جیسے بھی گزارے۔ ماں کو بھی اپنے اس بیٹے سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ یوں وہ دونوں اپنی زندگی اپنے مطابق پرسکون ہو کر گزارنے لگے۔ وہیں سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیاں جو صبح ہی صبح اس انتظار میں تھیں کہ شمسا بے عزت ہو کر واپس لوٹے گی اور ہم بھی اسے گھر نہ رکھیں گے، ان کا یہ خواب خواب ہی رہ گیا۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ شمسا بال بچوں والی ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم تھی، مگر اس کی دونوں بہنوں کی آج تک شادی نہ ہو سکی تھی۔
ایک بار جب دونوں بہنوں کو بیایا گیا تو ایک ماہ بعد ہی طلاق لے کر گھر واپس لوٹ آئیں، کیونکہ وہ تیز ترار اور چلاک مزاج لڑکیاں اپنا گھر بسا ہی نہ پائی تھیں۔